बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नक़वी आज खिदमत में। नाज़रीन, सलमान और कासिम कब पाकिस्तान आएंगे और मंसूबा क्या है? आसिफ ज़रदारी और फील्ड मार्शल की लड़ाई। बिलावल भुट्टो ने एक सीनियर सहाफ़ी को नॉकआउट कर दिया। गंडापुर नहीं चाहते कि इमरान रिहा हो, ये किसी ने ख़ास बंदे ने कहा है, लेकिन उनके अपने बंदे ने कहा, वो मुखालिफ नहीं है। श्रीलंका का दौरा, भारत खौफज़दा। ये दौरा किसका है ये भी आपको बताता हूँ कि भारत की टांगें क्यों काँप रही, यानी कहाँ पे क्यों टांग रही। हालात वही हैं अभी, जंग की सी हालत है। भारत बार बार धमकियाँ दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, हम दोबारा आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। हम कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आ जाओ। और एक तरफ सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर की बात अभी आगे बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही ये तो खैर ट्रंप भी बताएंगे, लेकिन बहरहाल क्योंकि वही जो है सालिस हैं, तो वहाँ तो फटाइए पड़ा हुआ है भारत में कि क्यों ट्रंप सालिस हैं, उनको सालिस क्यों बनाया गया, उनकी बात क्यों मानी गई। अच्छा, बहरहाल इस पर तफसीलात से बात करते हैं, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। लेकिन आप, मैं तो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई चाल बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कुछ निकले ना निकले चस आ गई है कि सलमान और कासिम खान पाकिस्तान आ रहे हैं, और अलीमा बाजी ये कह रही हैं कि वो तहरीक चलाएंगे अपने वालिद की रिहाई के लिए, जबकि उनकी वालदा मोहतरमा जमायमा गोल्डस्मिथ का भी ट्वीट आ गया और वो कह रही हैं पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, इंसानी हुकूक सलब किए जा रहे हैं, बाप की बेटों से बात नहीं कराई जा रही, इसलिए बेटे जा रहे हैं और उनका हक़ है मिलना। बिल्कुल सही है, उनका हक़ है मिलना, आए मुलाकात करें। लेकिन अलीमा बाजी जो कह रही है उनका कुछ और ही कहना है, और बुशरा बीबी जो कह रही है वो कुछ और ही कह रही है। वो कह रही सितारों की चाल बता रही है कि उनका आना जो है वो मनुसियत होगा। अल्लाह माफ़ी, ऐसा क्या बात हुई, बच्ची हैं, बाप से मिलने आए और मिलना चाहिए। सवाल तो सिर्फ ये मुखालफिन कर रहे हैं कि 2 साल के बाद उन्हें क्यों याद आया। अब मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि चाल बहुत अच्छी खेली कप्तान ने, कप्तान नहीं बल्कि कप्तान की जगह जो पीछे बैठी हुई टीम है थिंक टैंक, वो मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर रही है। ख़बरों में रहने की जगह 3, 4, 5 दिन से जनाब अब शुरू यही है, सलमान कासिम आ रहे हैं, पहले अमेरिका जा रहे हैं, फिर वहाँ से आएंगे, फिर ये होगा, अंकल ट्रंप से मिलेंगे, उनसे कहेंगे अंकल जी साढ़ा प्यो तो रिहा कराओ, और बस वो कहेंगे जाओ पाकिस्तान, मैं बात करता हूँ, रिहा हो जाएगा, तुम जाओ, तुम लोगों के भी नंबर बन जाएंगे कि बाप को रिहा कराने आ गए। ऐसे नहीं, बच्चों का खेल नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं। अब वो हमारे हारून रशीद साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इमरान खान से, नज़रियात से उनके, ठीक है, हर बंदे का अपना हक़ है, आज़ादी राय है, एक सहाफ़ी की हैसियत से पार्टी तो नहीं बनना चाहिए किसी को, लेकिन वो बने हुए कोई बात नहीं, उनको वारा खाता है, उनको समझ आइए, ठीक है। वो कहते हैं सलमान और कासिम आएंगे तो लग पता जाएगा हुकूमत को। ऊपर से राना सनाउल्लाह की फुलझड़ी जो है वो गलत लगता है, सही जगह नहीं गई, कहीं गलत झोपड़ी में गिर गई, वो एक आग लगी हुई है कि जनाब ये क्या कह दिया कि वो आएंगे तो गिरफ्तार, किसकी जरूरत कि उनको गिरफ्तार कर ले। वो गोल्डस्मिथ ख़ानदान के हैं, चश्मो चिराग हैं, और वो जनाब ऐसी लॉबी है उनकी कि जनाब अभी देखिए अमेरिका जा रहे हैं तो पता लग जाएगा, और भाजी इतनी राज खुल जाना, अमेरिका पहुँचे नहीं राज खुल जाएगा, लग पता जाएगा कि कौन कौन मिला उनसे, किसने उनसे मुलाकात की, किसने नहीं की, अंकल ट्रंप मिले भी कि नहीं मिले, मौका भी दिया कि नहीं दिया, सब चीज़ें खुल जाएंगी पाकिस्तान आने से पहले पहले। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि ये बेहतरीन एक चाल चली गई ख़बरों में रहने के लिए, और अपनी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुरअमन बनाने के लो जो भी आ रहे हैं, क्योंकि मुखालफिन कहते थे ना कि बेटे क्यों नहीं आ रहे, बेटी के नाम तो खैर कोई नहीं लेता, लेकिन बेटों की बात सब कर रहे थे मुखालफिन कि जी वो क्यों नहीं आ रहे, तो अब तो वो आ रहे हैं, अब काहे का इतराज़ है। अब राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि अगर वो आएंगे और वो बरतानवी शहरी हैं, और अगर यहाँ सियासत में हिस्सा लेंगे, अगर वो एजिटेशन करेंगे, अगर वो एहतजाज करेंगे तो फड़े जाएंगे,
تو اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی آ کے یہاں احتجاج کرے، تو ظاہر ہے قانون تو عمل میں آئے گا، اپنا راستہ خود بنائے گا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ پہ بھی یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، اپنے پرائے سب کر رہے ہیں کہ جی ان کو کیا ضرورت تھی کہنے کی، حالانکہ انہوں نے صاف واضح کہا تھا کہ قانون کو جو ہاتھ میں لے گا پڑھا جائے گا، اور اگر وہ آئیں گے اور ایک غیر ملکی آگے کیسے یہاں کر سکتے ہیں، کسی کی احتجاجی ٹیم میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں، سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو انہیں شو کرنا پڑے گا پاکستانی ہے کہ نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے کہ نہیں، چلے وہ بھی ہیں، وہ ہیں تو آئیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے کریں۔ پرامن ایجیٹیشن تو حق ہے، احتجاج حق ہے، کریں، لیکن ہر پرامن احتجاج چاہے وہ 9 مئی کا ہو یا 26 نومبر تک، جو بھی اسلام آباد میں چڑھائی وہ پرامن نہیں رہی، یہ ریکارڈ ہے۔ تو ریکارڈ ٹریک جو ہے، ٹریک ریکارڈ پہ ساری باتیں ہوں گی، اس لیے رانا صاحب نے کہہ دیا۔ بہرحال اب نواز شریف کی ملاقات عمران خان سے، پھر آصف زرداری کی فیلڈ مارشل سے لڑائی، بڑا اس کو ہوا دی گئی، چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر دیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ لیکن کیا ہے اس میں؟ کچھ نہیں۔ محسن نقوی نے پہلے بھی کہا تھا، وفاقی وزیر داخلہ ہے، کہ کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اور یعنی سیاسی اور عسکری قیادت کا جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے، یہ ملاپ اچھا نہیں لگ رہا۔ خواہش ہے نا لوگوں کی، خواہش پوری ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خواہش تو کر سکتا ہے نا، کوئی خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن پھر بھی نہیں اس کو جناب سارے چینلز نے لیا، سارے یوٹیوبرز نے لیا، ہم لوگوں نے بھی بات کی، سب کچھ کی، لیکن میں نے ہمیشہ پہلے دن سے کہا کہ یہ بات سوچے بھی نہ، اس لیے کہ 2027 تک تو جناب وہ فیلڈ مارشل کنفرم ہے، اس کے بعد کی بات ہے جب ان کا ٹینور ختم ہوگا کہ نہیں جی وہ صدر بننے جا رہے ہیں، لڑائی ہوگی، وہ مان نہیں رہے، وہ جو نہروں کا معاملہ تھا وہ مسئلہ آ گیا، دوسری چیز آ گئی کرپشن کی بات۔ بھائی کچھ نہیں ہو رہا، محسن نقوی کو کہنا پڑ گیا کہ مثالی تعلقات ہیں دونوں کے، اور کوئی چیز نہیں کسی قسم کی نہیں ہے۔ جب صدر امریکہ بلا کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہے کہ جناب آپ کی شخصیت بڑی پر اثر ہے اور آپ بہت اچھے سپہ سالار، فاتح سپہ سالار سے میں مل رہا ہوں، تو اس کے بعد کیا رہتی، اس سے بڑی طاقت کیا ہوتی، اس سے بڑی عزت کیا ہوتی ہے؟ ابھی ان کو کیا ضرورت ہے ٹائم سے پہلے؟ ہاں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ریاست میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، بدل جاتے ہیں معاملات، چالیں شطرنج کی چال کی طرح بدلتی ہیں سیاست میں بھی۔ تو یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں، فی الحال تو کچھ نہیں ہو رہا، صرف ایسے ہی۔ اب بلاول بھٹو نے ایک صحافی کو ناک آؤٹ کر دیا، وہ کون ہے؟ وہ جناب کرن تھاپر صاحب ہیں، بھارتی صحافی ہیں، بڑے سینئر، اور ظاہر ہے بلاول بھٹو جو ابھی بچوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وزیر خارجہ رہ چکے ہیں سابق، ابھی ایک وفد کی قیادت کر کے ہیں، تو کوئی گٹس ہیں، کوئی ان میں جواہر ہیں، کوئی نظر آئے ہیں تو حکومت نے اتنا بڑا رسک لیا، ورنہ وہ تو آیا تھا، وہ کیا تھا ششی تھرور، کیا کر گیا، کس نے کس کو کتنی لفٹ کرائی، لیکن انہیں نے باقاعدہ جواب بھی دیے بلاول بھٹو نے، اور اس صحافی کو جو سینئر صحافی ہے اسے بہت کوشش کی کہ بھارتی وکالت کرے، بھارتی عوام کو خوش کرے، لیکن بلاول نے ان کو چاروں خانے چیت کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ سوال کریں، مجھے جواب دینے دیں، اور اگر سوال بھی آپ نے کرنے ہیں، جواب بھی آپ نے دینا ہے تو پھر آپ دیں، میں چلتا ہوں، مجھے کس لیے آپ نے انگیج کیا؟ اور بولنے نہیں، ورنہ وہ سوال پہ سوال بولنے نہیں دے رہے، سوال مکمل کرنے۔ لیکن بلاول نے باقاعدہ ایک سیزنڈ سیاستدان کی طرح ایسا مقابلہ کیا کہ اب بھارتی میڈیا میں یہ شور ہے کہ ضرورت کیا ہے ان لوگوں کے انٹرویو کرنے کے لیے، ان سے تو ان کو عزت مل رہی ہے، ان سے تو ان کی عزت بڑھ رہی ہے، ان کا احترام بڑھ رہا ہے۔ تو اب وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ کرن تھاپر جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں، بڑے اہم آدمی۔ بہرحال چاروں شانے چیت اس لیے ہو گئے کہ وہ مودی سرکار کی وکالت کرنا چاہتے تھے۔ پہلگام کی بات، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی بات کی، آپ کے بھارت بھاگ گیا، آپ کی مودی سرکار بھاگ گئی، ہم نے کیا کیا، ہم تو اب بھی تیار ہیں، آؤ لاؤ کوئی ملزم ہے، اگر ہمیں ثابت ہو جائے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اگر ہمارا ہوا، ہمارا کہاں سے آ گیا؟ ایک کا نام نہیں لے سکے، ایک کو پکڑ نہیں سکے، آپ باتیں اتنی کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو کی جناب بڑے جے جے کار ہو گئی، ادھر بھی تو ادھر بھی، رولا پہ گیا۔ اب بات کرتے ہیں گنڈا پور صاحب کی، سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن میں بڑا رولا مچ گیا۔ وہ شکیل خان صاحب ایم پی ہے وہاں کے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیغام آیا خان کی طرف سے کہ وہ جو ہیں اپنا یوسف زئی جو خاتون ہے، اپنا بشرا بی بی کی جو ترجمان تھی، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا ہے،
لہٰذا ہم تو ان کی دستخط کریں گے۔ اب گنڈاپور صاحب مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا گنڈاپور صاحب، شکیل خان نے کہا گنڈاپور صاحب تو ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی تو بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان رہا ہی نہ ہو۔ اب یہ پی ٹی آئی کے ایک اہم ایم پی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی ایک دو شامل ہیں جنہوں نے مثال اور جو ہے اپنا یہ مشال یوسف زئی کے سینٹ کے کاغذات پر دستخط کرنے ہیں۔ تو ان کے یہ جناب یہ حالات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سری لنکا کا دورہ اور بھارت خوفزدہ۔ 4 ملکی اتحاد کی بات میں نے آپ کو بتائی، جس میں بنگلہ دیش آ رہا تھا، تو وہ بھی ایک کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں بھارت کی مودی سرکار کی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسی ماہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر جا رہے ہیں سری لنکا، اور وہ وہاں پر جا کے بات چیت جو بھی ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ تامل ناڈو کے حوالے سے ہوگی۔ اور پہلے بھی ماضی میں بھی وہاں جو دہشت گردی شروع ہوئی تھی، جو خودکش حملے شروع ہوئے تھے، اس کو پاکستانی افواج نے کنٹرول کیا تھا۔ اب پھر یہ کوئی ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بھارت کی ٹانگیں کیوں کہاں پر ہیں؟ اس لیے کہاں پر ہیں کہ جناب وہ تو چاروں طرف سے بھی گھیرے میں آ جائے گا۔ ایک طرف چین، دوسری طرف بنگلہ دیش، تیسری طرف پاکستان، چوتھی طرف سری لنکا۔ لہذا شور تو مچ گیا، تو پاجی کرو اسلحہ اکٹھا کرو، دیکھی جائے گی جو جنگ جو ہوئے گا وہ کر لیں۔ لیکن فی الحال یہ ساری باتیں جو ایسے ہی ہیں۔ اور سلمان قاسم کی پاکستان آمد میرے حساب میں ایک تو کنفرم ہو جائے گی امریکہ کے دورے سے کہ ان کی کتنی عزت افزائی ہوئی، کیا ہوا، کیونکہ لندن میں تو ان کا ماموں میئر کا الیکشن ہار گیا، جس کی ان کے والد محترم خصوصی طور پر حمایت کرنے بھی گئے تھے۔ تو گولڈ سمتھ کا جتنی ان کی وہاں ویلیو ہے معاشرتی طور پہ وہ سب کو پتہ لگی، کاروباری طور پہ ہے۔ اب میرے حساب میں 95% ان کے کوئی چانس نہیں، بلکہ 98% ان کے پاکستان آنے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ لیکن 2% کی رعایت دے رہا ہوں، کیونکہ سیاست میں اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو سب کچھ ہوتا ہے، تو شاید، لیکن وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کنفرم ہو جائے گی امریکہ کے دورے کے بعد کہ وہاں ان کی کتنی آوبھگت ہوتی ہے۔ ورنہ چاہے ہمارے ہارون رشید صاحب ہوں، جیسی مرضی وکالت کریں۔ ان سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی تھے، وہ بڑی وکالت کرتے تھے کہ ٹرمپ جیتے گا، فون آئے گا، کرنا پڑ جائے گا، رہا کرنا پڑ جائے گا، لہذا اڈیالہ کے دروازے کھول دو۔ لیکن حکومت نہیں مانی، اور مشاہد حسین گم ہے، اب وہ یہ بات بھی نہیں کر رہے۔ شاید ان کو کوئی ہڈی مل گئی سیاسی طور پہ یا کچھ ہو گیا، لیکن بہرحال وہ گم ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو حوصلہ دے رہے تھے، وہ حوصلہ دیتے دیتے ٹرک کی بتی دکھا کے خود گم ہو گئے۔ تو اشتہار دے دیں میرا خیال تلاش گم شدہ کی کہ کہاں ہے مشاہد حسین سید صاحب، جنہوں نے کہا تھا ٹرمپ فون کر کے عمران خان کو رہا کرایا گا، اس لیے اس سے پہلے رہا کر دو، حکومت ڈری نہیں۔ تو اب تو ڈرائیں، ٹرمپ آ چکا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے یعنی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔